बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस अनवारुल हक मन्नू ने आज बड़ा खड़ा कर दिया है। सरकारी वकील किस तरह लाजवाब हुए हैं। इमरान खान को 9 मई के केसेस के अंदर गिरफ्तार करना हुकूमत को महंगा पड़ गया है। बड़ी आम तफसील है जो इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ 1 मिनट 25 सेकंड की समाअत के अंदर ये चीफ जस्टिस आमर फारूक अचानक क्यों उठे जब इमरान खान की इस्तदा उनके सामने रखी गई, तो उस वक्त क्या हुआ। और काजी फायद ईसा के हवाले से भी बिल आखिर इमरान खान ने अपना जो जारहाना एक अंदाज है वो दिखाया है और दरख्वास्त दायर की गई है। इसकी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है क्योंकि आने वाले ये चंद दिन इंतहाई अहमियत अख्तियार कर गए हैं। हम तफसील के साथ इस पर बात करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। जब से इमरान खान के खिलाफ पिछले 2 सालों के अंदर मुख्तलिफ केसेस बनाए गए हैं और हज़ारों तहरीके इंसाफ के वर्कर्स को जेलों के अंदर बंद किया गया है, इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हुई हैं, लोगों के घरों पर हमले किए गए हैं, फिर इलेक्शन से पहले एक ख़ास माहौल बनाया गया और अब इलेक्शन के बाद भी अभी तक लोगों को उठाया जा रहा है। मंडी बहाउद्दीन से हल्का NA 68 है, वहाँ से MNA है तहरीक इंसाफ के इम्तियाज़ चौधरी साहब, उनको रात को उठा लिया गया है और वो हालांकि अपना तस्दीकी फॉर्म इलेक्शन कमीशन में जमा करवा चुके हैं। इलेक्शन से पहले भी उनके लिए बड़े थ्रेट्स थे, लेकिन इसके बावजूद मंडी बहाउद्दीन के तमाम हल्के यानी 4 सूबाई और 2 कौमी असम्बली की नशिस्तें तहरीक इंसाफ बिल्कुल वाज़ेह अक्सरियत के साथ जीत चुकी थी। लेकिन फिर जो है वही हुआ जो फॉर्म 47 वालों ने किया, 2 हिस्सों में ज़िले को तकसीम करके 3 नशिस्तें PTI को वापस कर दी गई यानी दे दी गई और 3 जो है वो छीन ली गई। अब जो है वो आप देखिए कि इस दौरान चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा का क्या किरदार रहा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आमर फारूक ने टेहरान केस से लेके जो एक पूरा रेफरेंस इमरान खान ने दायर किया है उनके खिलाफ कि उन्होंने किस तरह जानबदारी का मुजाहरा किया, केसेस को लटकाया, जानबूझकर हुकूमत को मौका दिया ताकि वो कार्रवाई कर सके और दरखास्तें बहुत सारी इसी वजह से गैर मुअस्सर हो गई। फिर 6 जजों ने खत लिखा, उस खत पर वो तकरीबन 8-9 महीने तक खामोश रहे, बिल्कुल कुछ नहीं किया। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला करके इमरान खान को वहां से जो है वो गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया, लेकिन आज तक CCTV कैमरे जो चोरी किए गए या वहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला करके जिस अंदाज में इमरान खान को उठाया गया, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम की तदलील की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस आमर फारूक ऐसे लगता है कि जैसे इस पूरी गेम का बगैर जो है वो तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान समझते हैं कि वो हिस्सा है और उन्होंने कुछ भी उस पर एक्शन नहीं लिया। तो एक पूरी चार्जशीट है, तकरीबन 50 किस्म के इस तरह के जो प्रूफ हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हैं कि आमर फारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर किस तरह इमरान खान के खिलाफ जो है तहरीक इंसाफ के लोगों को रिलीफ ना देकर मामलात को कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। तो आज बिलाखिर इंतजार हुसैन पंजूद था, शिबली फराज मौजूद थे। उन्होंने आज बताया आमर फारूक साहब को कि जनाब बुशरा बीबी और इमरान खान के हवाले से जो केस आप सुन रहे हैं, बराए मेहरबानी ये आप मत सुनिए, क्योंकि इमरान खान ने आप पर अदम एतमाद किया है, आप जानबदार यानी आप पर कोई हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है। उस पर आमर फारूक ने वो इस्तराद तो मुस्तरद नहीं करनी थी, उन्होंने कहा मैं आपकी इस्तराद मुस्तरद करता हूं। तो 1 मिनट 25 सेकंड के अंदर जो जज साहब हैं वो उठकर चले गए। यकीनन उनको गुस्सा भी आया होगा, लेकिन इस वक्त औकात उनकी ये है कि इस्लामाबाद के जो जज हैं उनके साथ जो उन्होंने किया वो भी उनके साथ नहीं है। वो भी समझते हैं कि ये बंदा इसने क्या किया, ऊपर से जो इंतकामी कार्रवाइयाँ वो फंसे हुए हैं, कहाँ से उनकी मजबूरियाँ हैं, कहाँ से उनकी कोई डोरियाँ हिलती हैं, ये सारी चीज़ें उन पर कही जा रही हैं। लेकिन हम ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते उन पर, क्योंकि जो रिपोर्टेडली जो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है मैं तो वो आपके सामने रख रहा हूँ। तो आज ये अदम एतमाद किया गया, लेकिन इसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया। दूसरी तरफ काजी फायद ईसा साहब जो है, आपको इल्म है जब से चीफ जस्टिस बने हैं तो काजी फायद ईसा जैसे असराज मलक साहब कहते हैं और बहुत सारे जो और कोर्ट रिपोर्टर्स हैं जो पुराने काजी साहब के बड़े दीवाने थे, वो समझते हैं कि जस्टिस काजी फायद ईसा और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ये 2 अलहदा शख्सियात हैं। अब जिस तरह बल्ले के निशान छीनने से पहले तक जो कुछ होता रहा, पूरा जो खेल हुआ वो सारे मामलात हुए और
مسلسل جب تحریک انصاف کا کوئی مقدمہ ہوتا ہے، وکیل ہوتا ہے، اس کو جس طرح قاضی صاحب کاؤنٹر کرتے ہیں، جس طرح سوالات کرتے ہیں، جس طرح غصے کا اظہار کرتے ہیں، اور الیکشن کمیشن اور حکومت کا وکیل ہو جس طرح ان کے ساتھ دوستانہ میچ کھیلتے ہیں، تو یہ سارے الزامات مسلسل آ رہے تھے۔ تو عمران خان نے جو ججز کی 3 رکنی کمیٹی ہے جو کیسز کو فکس کرتی ہے، ان کے سامنے یہ درخواست دائر کی گئی ہے آج باضابطہ، چونکہ کافی دنوں سے ہم سن رہے تھے، دستخط جو ہے وہ ہو چکے تھے عمران خان کے، تو آج یہ درخواست بھی باضابطہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروا دی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ برائے مہربانی قاضی فائد عیسیٰ جو ہے وہ میرے، بشرا بی بی، تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے لوگوں کے مقدمات سے علیحدہ ہو جائیں، ان سے ہمیں انصاف کی توقع نہیں ہے۔ یہ واضح طور پر آج اس درخواست کے اندر کہا گیا ہے۔ اب یہ لازمی بات ہے، امید نہیں ہے کہ یہ ججز جو ہے اس کو اپروو کریں درخواست کو، لیکن سمبولیکلی یہ ایک عام معاملہ ہے تاکہ تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ یہ جج جان بوجھ کر ہر اس طرح کا کیس اپنے پاس لگاتا تھا، چونکہ اس پر اعتماد بھی نہیں تھا، ایک فریق بدیر بنا ہوا تھا، تو یہ چیز شاید عمران خان جو ہے وہ سامنے لانا چاہتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ بڑی عام یہ سماعت ہے، اور یہ جو سماعت ہے اس نے چونکہ عمران خان کو پہلے باقی مقدمات کے اندر گرفتاریاں ڈالی گئی، جب دیکھا کہ یہاں سے ان کی جو ضمانت ہے وہ اپروو ہو سکتی ہے، تو پھر جو ہے ان کی جو 9 مئی کے کیسز ہیں، 3 مقدمات کے اندر جو عبوری ضمانتیں ہیں، وہ لاہور کے جج جو ہے وہ خالد ارشد، انہوں نے ان کو مسترد کیا، اور مسترد کرنے کے بعد اب 9 مزید ایسے مقدمات ہیں جو پتہ ہی نہیں تھا تحریک انصاف والوں کو، وہ بھی ڈال دیے گئے۔ اور بات وہی ہے جو سارا معاملہ ہے کہ بھائی آپ نے جو ہے وہ عمران خان نے یہ تقریر کی اور ایک میسج کیا، اس کا یہ تاثر تھا، تو آج جسٹس انوار الحق پنو اور طارق سلیم شیخ، یہ 2 ججز پر بینچ جو مشتمل بینچ ہے، اس نے آج ان پر سماعت کی ہے کہ یہ جو درخواستیں مسترد کی گئی ہیں، اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا جا رہا ہوں۔ انتہائی عام تفصیل ہے، چونکہ آج لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کے 12 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ دینے کی درخواستوں پر یہ سماعت ہے، اور 9 مئی کے دوران دہشت گردی کے درج مقدمات کا ریکارڈ عدالت میں تفتیشی افیسر آج لے کر پہنچے۔ لاہور ہائی کورٹ کے اندر عمران خان کے خلاف پنجاب میں درج تمام مقدمات کی تفصیلات 2 رکنی بینچ کے روبرو پیش کی گئی ہیں۔ پراسیکیوٹر جنرل پنجاب ہیں سید فرحات علی شاہ، انہوں نے یہ ریکارڈ جمع کروایا ہے، اور یہ میں آپ ذرا توجہ سے سنیں گے تو یہ ساری چیز آپ کے سامنے سماعت رکھ دیتا ہوں۔ عمران خان کے وکیل سلمان صفدر نے دلائل شروع کیے آج پہلے، اور انہوں نے بتایا کہ کتنے مقدمات میں ضمانت خارج ہوئی تھی۔ یہ سوال کیا جسٹس انوار الحق پنو نے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 3 مقدمات میں ضمانت خارج کی تھی، اور 9 مقدمات میں نہ ضمانت تھی، نہ ان مقدموں کے بارے میں ہمیں معلومات تھی۔ یہ آج جو ہے وہ پہلے رکھا گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ عمران خان نے کہنا ہے، یہ انوار الحق پنو صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ عمران خان کا کہنا ہے کہ جیسے ایک کیس میں ضمانت ہوتی تو نئے گرفتاری ڈال دی جاتی ہے۔ فوجداری قانون یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی پتہ چلے کہ مقدمہ درج ہے تو فوری کارروائی ہونی چاہیے۔ یہاں ملزم جیل میں تھا، پھر بھی کارروائی نہیں کی گئی۔ یہ سب اس صورت میں ممکن ہے کہ جب ملزم عبوری ضمانتوں پر نہ ہو۔ پراسیکیوٹر جنرل پنجاب فرحات علی شاہ نے کہا کہ عمران خان کی ایک کے بعد ایک مقدمے میں گرفتاری ڈالنے پر عدالت میں موقف انہوں نے دیا کہ عبوری ضمانت کا مطلب ہوتا ہے کہ ملزم کو شامل تفتیش کرنا۔ کیا ملزم کو شامل تفتیش کیا گیا؟ جسٹس انوار الحق، یہ 1 سال آپ لوگ کہاں رہے، کیا کرتے رہے؟ اب یاد آ گیا کہ یہ عمران خان کے مقدمات ہیں اور ہم نے تفتیش کرنی ہے۔ پھر جو ہے جسٹس انوار الحق نے پراسیکیوشن اور تفتیش کی بدنیتی بتاتے ہوئے کہا کہ 1 سال سے یہ مقدمے تھے، تب گرفتاری کیوں نہیں ڈالے گی؟ جیسے ہی ان کی رہائی کی امید ہوئی، آپ کو جسمانی ریمانڈ یاد آ گیا۔ ان سوالات کے جوابات آنا بہت ضروری ہیں۔ جسٹس انوار الحق، پراسیکیوٹر جنرل جو ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان کا پولی گرافک ٹیسٹ ہر صورت میں کروانے کی استدعا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پولی گرافک ٹیسٹ ہر صورت کروایا جائے تاکہ پتہ چل سکے کہ عمران خان کا دیا ہوا سچا بیان ہے یا جھوٹ ہے۔ اب اس پر جو انوار الحق ہیں، بلکہ طارق سلیم شیخ، انہوں نے کہا کہ اب اس سوال کا جواب نہیں دے رہے، آپ نہیں دے رہے کہ گرفتاری اب کیوں ڈالی گئی؟ یعنی اتنے مہینے سے ملزم جیل میں تھا تو آپ گرفتاری ڈالتے، تفتیش کرنی تھی، تفتیش کرتے۔ آپ نے جس موقع پر گرفتاری ڈالی وہ ٹائمنگ بہت عام ہے۔ جیسے طارق سلیم شیخ، آپ کو پتہ ہے کہ ایک بندہ جیل میں ہے تو گرفتاری کیوں نہیں ڈالی گئی؟ اس پر جو ہے وہ کہتے ہیں
کہ شاہ محمود قریشی بھی اس کیس میں ملزم ہیں، ان کے تمام ٹیسٹ ہوئے ہیں، ریکارڈ کا حصہ بنانے کے لیے کچھ چیزیں تفتیش کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ پراسیکیوٹر جنرل فرحاد علی شاہ، اب اس پر جو ہے وہ کہا گیا کہ ملزم اس وقت جیل کسٹڈی میں ہے، جسمانی ریمانڈ کیا جیل کسٹڈی میں ضروری ہے، ایسا کیوں؟ یہ عدالت نے استفسار کیا تو انہوں نے کہا کہ گھر میں عبوری ضمانت کے لیے ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت سے رجوع کیا تھا، یہ تو خود کہتے تھے کہ ہمیں سیکورٹی ایشو ہے، ہمیں ویڈیو لنک کے ذریعے حاضر ہونے دیا جائے۔ اب یہاں پہ ملزم کے وکیل کہتا ہے کہ ہم ایک مقدمے سے بری ہوئے تو ہمیں بری ہونے کی امید پیدا ہوئی، جب ملزم گرفتار تھا تو آپ اس وقت گرفتاری کیوں نہیں ڈالی؟ تو آج سوال سارا یہ کیا جا رہا تھا ججز کی طرف سے کہ بھائی عمران خان پچھلے تقریباً 1 سال سے قید ہیں، آپ نے مقدمات بنائے ہوئے ہیں تو آپ تفتیش کر لیتے، جب پہلے ہی جیل کے اندر موجود ہے بندہ تو آپ اب ڈال رہے ہیں تاکہ وہ رہا نہ ہو سکے اور نئے مقدمے ڈال رہے ہیں۔ تو ایک ہی طرح کا پھر مقدمات بھی ہیں، یعنی ایک ہی انہوں نے بیان دیا ہے، وہی بکھر میں، وہی میاں والی میں، وہی سرگودا میں، وہی فیصل آباد میں، مختلف جگہوں پہ مقدمات جو ہے وہ درج ہیں اور کسی کے جذبات مجروح ہو گئے ہیں، کسی کے کوئی ہو گئے ہیں۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ ملزم گرفتار تھا، آپ شامل تفتیش کیوں نہیں کیا؟ تفتیشی صاحبان کو عمران خان نے فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کروانے سے انکار کیا، یہ جو ہے وہ پراسیکیوٹر نے کہا۔ 1 سال تک پولیس کہاں تھی؟ کیوں ملزم کو گرفتار یا ریمانڈ نہیں دیا گیا؟ پیمرا کے رپورٹس مئی 2024 کو ملی، پراسیکیوٹر جنرل۔ اب اس پر جو ہے عمران خان کا فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کی پھر بات کی گئی۔ آپ کو کب خیال آیا کہ اب آپ ماڈرن ڈیوائسز کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کی سہولت جیل کے اندر ہی ہے، باہر لے کر نہیں جانا ہوتا، پراسیکیوٹر جنرل۔ اگر ایک سیاسی لیڈر کہتا ہے کہ احتجاج کرنا ہے، یہ وہ نقطہ ہے جس کے اوپر بنیادی طور پر جو ہے وہ لاجواب ہوا ہے وہ پراسیکیوٹر، جس کے اندر انہوں نے جسٹس انوار الحق پنو جو ہے انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ اگر ایک سیاسی لیڈر کہتا ہے کہ احتجاج کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ سرکاری املاک پر حملہ کرنا ہے، اس نے یہ تو نہیں کہا۔ تقریر کا ریکارڈ پیمرا کے پاس ہوگا، کیا اس میں کوئی ایسی بات ہے جس سے ثابت ہو کہ سرکاری املاک پر حملہ کا کہا گیا ہے؟ آپ کے پاس جو سب سے بڑا ثبوت ہے جس پر انحصار کر رہے ہیں وہ ہمیں دکھائیں۔ آپ بے شک 2 منٹ لے لیں، اپنا سب سے بڑا عام ثبوت پیش کریں۔ یہ عدالت نے کیا، پھر 10 منٹ کا وقفہ ہوا۔ اس وقفے کے بعد وہ کہا گیا کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو درخواست گزار عمران خان نے ٹویٹ کیا اس میں جرم کیا ہے اور کس سیکشن کے تحت کارروائی ہوگی۔ جسٹس طارق سلیم شیخ، یہ دوبارہ ان سے سوال کیا گیا وقفے کے بعد۔ پھر عمران خان نے پولی گرافک ٹیسٹ سے انکار نہیں کیا، یہ کہا گیا وکیل کی طرف سے، بلکہ عمران خان نے کہا وہ بغیر وکیل کے پولی گرافک ٹیسٹ نہیں کروائیں گے، انہیں پولیس پر اعتماد نہیں ہے، وہ عمران خان کے بیان کو ٹیمپرڈ کریں گے۔ یہ بھی جو بیان ہے نا کہ وہ نہیں کروا رہا ہے اور جھوٹ نہ پکڑا جائے، یہ جو مریم نواز بھی کہتے رہی ہیں، اس کا بھی ڈراپ سین آج عدالت کے اندر ہوا ہے کہ انہوں نے کہا ہے بھائی میں انکار نہیں کر رہا، لیکن آپ جو ہے وہ میرے وکیل کے سامنے یہ ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ گھر میں فائر وال لگوانی ہے، کہاں سے ملتی ہے، کتنے کی ملتی ہے، اس فائبر وال کا موجد کون ہے، اس کی کوئی گارنٹی بھی ہوتی ہے یا نہیں؟ یعنی یہ تو آگے میرا خیال ہے ہمارے جو رپورٹر صاحب ہیں انہوں نے اپنی طرف سے اضافہ کر دیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بانی پی ٹی آئی کے 12 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ کے خلاف درخواستوں پر جو ہے وہ سماعت پھر شروع ہوئی اور یہ معاملہ آگے بڑھا ہے۔ جسٹس انوار الحق پنو نے پھر کہا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے پورا بیانیہ بنایا گیا۔ پراسیکیوٹر جنرل عمران خان کے ٹویٹس پر کر سنا رہے ہیں۔ انوار الحق پنو نے روکتے ہوئے کہا کہ ایسے بیانات تو سیاستدان آج بھی دے رہے ہیں، اس سے زیادہ تو ججز کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، کوئی ایسی بات بتائیں جس کے اندر بھائی عمران خان نے کہا کہ جاؤ وہاں پہ جو ہے وہ جو کور کمانڈر ہاؤس ہے اس پہ حملہ کر دو یا فلاں فلاں، اس طرف اشارہ ججز نے کیا۔ کیا عمران خان نے یہ کہا کہ اگر میں گرفتار ہوا تو حملہ کر دیں؟ ہم نے آپ کو وقت دیا تھا کہ آپ تسلی سے تیاری کر سکیں۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ بڑا، چونکہ جس طرح انوار الحق نے پھر جو ہے وہ کیا کہ کوئی ایک ٹویٹ، کوئی ایک ویڈیو بتائیں جس میں انتشار پھیلایا گیا ہو۔ آرمی چیف کے خلاف بیانیہ بنایا گیا، 9 مئی کے لیے پورا بیانیہ بنایا گیا۔ پراسیکیوٹر، ایک بات کہوں، ایک سیاسی جماعت نے یہ بیانیہ بنایا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، جسٹس انوار الحق نے ووٹ کو عزت دو والوں کا بھی وہاں پہ کیا ہے۔ بیانیے کو چھوڑو، جرم ثابت کریں۔ اب جسٹس طارق سلیم شیخ اور جسٹس انوار الحق بار بار سوال کر رہے ہیں، جرم بتائیں، جرم ثابت کریں، کوئی ثبوت دیں، کچھ تو عدالت کو مطمئن کریں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔
جس جس جگہ پر حملہ ہوا تو کیا کبھی یہ کہا گیا کہ ان جگہوں پر حملہ کر دو؟ کیا ملزم نے اس احتجاج کو لیڈ کیا؟ میں آپ کو ایک چیزیں دیتا ہوں، آپ پڑھ لیں کہ کیسے بیانیہ بنایا گیا پراسیکیوٹر جنرل، ہمیں کچھ نہ دے، آپ خود پڑھیں اور جرم ثابت کریں، بعد میں رات کو آپ نے کہنا ہے کہ ججز چھوڑ دیتے ہیں یہ چھوڑنے کا بھی اشارہ کیا ہے، یعنی کچھ بھی نہیں ہے، اور عمران خان کو 9 مئی کے کیسز کے اندر ڈالا ہوا ہے، اور آج ججز نے یہ کہہ کے لاجواب کر دیا ہے کہ جو ثبوت ہے 9 مئی کی ہمارے سامنے رکھو۔ آپ کون سی تفتیش کرنا چاہتے ہیں؟ کیا عمران خان نے کسی بیان میں، کوئی واٹس ایپ میسج میں، کوئی ویڈیو میں، کوئی آڈیو میں یہ کہا ہے کہ جا کے حملہ کر دو فلان جگہ پہ فلان جگہ پہ؟ تو وہ انہوں نے کہا پڑھ کے سنائیں، اور پھر آپ ہمیں شکوہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کے یہ جو ہے نا وہ ججز ضمانتیں دیتے ہیں اور یہ کرتے ہیں۔ پراسیکیوٹر جنرل کی جانب سے پولی گرافر ٹیسٹ کروانے کی پھر استدعا کی گئی، آپ کو موقع دیا گیا ہے، آپ بتائیے کہ آپ جسمانی ریمانڈ اور تمام ٹیسٹ کیوں ضروری ہیں جو پہلے نہیں تھے؟ ایک بیان نہیں بلکہ بہت سارے جو ڈرٹی ہیری جیسے بیانات مانی پی ٹی آئی کے موجود ہیں۔ آپ یہ باتیں چھوڑیں، اب جو کیس سے متعلق چیزیں ہیں وہ بتائیے۔ تو اس معاملے کے اندر بغیر جو ہے وہ بالکل پراسیکیوٹر لاجواب ہیں، ثبوت کوئی ڈائریکٹ نہیں ہے، اور احتجاج کی حد تک ہو بھی تو ججز نے کہا ہے بھائی حملے کا کہاں عمران خان نے کہا ہے، وہ ثابت کریں تو پھر ہم ساری چیزوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، تھوڑی دیر میں جب ویڈیو پبلک ہوگی تو شاید بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، اس پر بھی اپڈیٹ کریں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔